13 साल की हो तुम। न जाने मम्मा को क्या सूझी थी कि तुम्हें मेरे पल्ले बांध दिया। वो गुस्से से बैग पैक करता इस मासूम पे धाड़ा। देखो, मुझे तुम जैसी बच्ची में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे बड़ी उम्र की खूबसूरत लड़की से शादी करनी थी और मैं वही करूँगा। खबरदार जो तुमने किसी से कुछ भी बोला तो। वो 5 साल पहले इस मासूम को छोड़ आया था। आज जब वापस लौटा तो इसे तलाक देने का इरादा था। बड़ी मम्मा, ये देखे मेरी मैक्सी, कैसी लग रही हूँ मैं। वो गोल गोल घूमती अंदर आ गई। सामने अरसल को देखकर वहीं ठिठक गई। वो बेइंतहा खूबसूरत भरे जिस्म वाली हो गई थी। बड़ी मम्मा, ये आ गए हैं तो इन्हें बोल दें अब मुझे तलाक दे के जाएं। तलाक? मुझे अभी इसकी रुखसती चाहिए मम्मा। वो आगे बढ़ता हवेली के बाहरी भरकम दरवाजे पर दस्तक के साथ ही फिजा में एक अजीब सी घुटन और खामोशी छा गई थी। आसमान पर गहरे बादलों की गरज चमक हवेली के दरो दीवार में मुकेद किसी पुराने राज की गवाही दे रही थी। जहां अरसल की माँ, जिसे सब बड़ी मम्मा कहते थे, मुसल्ले पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी, मगर इनकी नजरें बार बार सदर दरवाजे की दहलीज पर जा टिकती थीं। 5 साल का तवील इंतज़ार कोई मामूली बात नहीं थी, खासकर इस माँ के लिए जिसका इकलौता बेटा एक मासूम बच्ची को निकाह के बंधन में जकड़कर इसकी तजलील करके पुरदेश सुधार गया था। हवेली के सहन में मौजूद पुराने नीम के दरख्त से गिरते सूखे पत्ते हया के कदमों की चाप का इस्तकबाल कर रहे थे, जो आज भी इसी हवेली के कोने में किसी साए की तरह जी रही थी। अरसल जब गाड़ी से उतरा तो इसके चेहरे पर वही पुराना गरूर और बेजारी थी, वही स्याह सूट और आंखों पर महंगा चश्मा जो इसकी कामयाबी का कम और इसकी संगदली का इश्तिहार ज्यादा लग रहा था। वो जैसे ही ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, इसने अपने बैग को सोफे पर पटका और बड़ी मम्मा को सलाम किए बगैर ही अपने सीने में दबी नफरत का इजहार कर दिया। इसे इस बात की रत्ती बराबर परवाह नहीं थी कि इसके इन अल्फाज से किसी का जिगर छलनी हो सकता है। वह ऊंची आवाज में धाड़ा कि 13 साल की थी वो मम्मा, आपको क्या सूझी थी कि इसे मेरे पल्ले बांध दिया। मुझे इस बच्ची में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना आज है। मैं यहाँ सिर्फ इस बेमायनी रिश्ते को ख़त्म करने आया हूँ क्योंकि मुझे एक जदीद और ख़ूबसूरत लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। असल का हर लफ्ज़ हया के माजी के ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहा था, मगर इसे क्या मालूम था कि वक्त ने पस मंज़र बदल दिया है। इसी लम्हे सीढ़ियों से किसी के उतरने की आहट हुई। एक ऐसी खुशबू फिजा में बिखरी जिसने अरसल के हवास को मुअत्तल कर दिया। हया, जो अब 13 साल की डरी सहमी बच्ची नहीं रही थी, बल्कि एक भरे जिस्म और सहर अंगेज शख्सियत वाली दोशीज़ा बन चुकी थी, अपनी शौक गुलाबी मैक्सी के घेरे को संभालती गोल गोल घूमती हुई अंदर दाखिल हुई। इसके चेहरे पर मासूमियत के साथ एक ऐसी पुरएतमादी थी जो अरसल के लिए बिल्कुल नहीं थी। हया ने जैसे ही अरसल को देखा, इसके कदम वहीं जम गए। लम्हा भर को दोनों की नजरें टकराईं। अरसल की आंखों में हैरत और झटका लगा जब हया की आंखों में सिर्फ सर्द महरी। इसने बड़ी मम्मा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी मम्मा, ये आ गए हैं तो इन्हें कहें कि मुझे अब तलाक देकर यहाँ से जाएं, मेरा वक्त ज़ाया ना करें। हया का ये बेबाक लहजा अरसल के लिए किसी ताज़ियाने से कम नहीं था। वो जिसे ठुकराने आया था वो इसे ठुकरा चुकी थी। अरसल का हाथ जो तलाक के कागजात निकालने के लिए जेब की तरफ बढ़ा ही था, वहीं रुक गया और इसकी नज़रें हया के इस बदले हुए रूप पर जम कर रह गईं। अब इससे तलाक नहीं बल्कि इस इनकार का बदला चाहिए था। कमरे की फिजा में फैली खामोशी किसी तूफान का पेशे खैमा थी, जहां अरसल और हया एक दूसरे के सामने जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान में खड़े थे। अरसल का जहन इसे 5 साल पीछे ले गया, जब 13 साला हया का एक फटा हुआ दुपट्टा सर पर लिए, आंखों में आंसू सजाए, इसके पैरों के पास बैठी इल्तिजा कर रही थी कि इसे यूं तन्हा न छोड़ा जाए। इसे याद आया कि कैसे इसने हकारत से हया को ठोकर मारी और अपना बैग उठाकर दहलीज पार कर ली। पीछे मुड़कर एक बार भी इस मासूम के सिसकों पर कान नहीं धरे थे। अरसल के नज़दीक वो निकाह महज एक कागज़ का टुकड़ा था जो इसकी माँ ने ज़बरदस्ती इसके नाम कर दिया था। मगर आज जब वही हया इसके सामने खड़ी तलाक का मुतालबा कर रही थी तो अरसल के अंदर का सोया हुआ मर्द जाग उठा। इसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी जिसे रद्द करने आया था, खुद रद्द कर दिया गया। अरसल ने गहरा सांस लिया और अपनी बेजारी को एक जहरीली मुस्कुराहट में बदलते हुए बड़ी मम्मा की तरफ देखा।
جو حیرت سے اس تماشے کو دیکھ رہی تھی۔ ارسل نے طلاق کے کاغذات نکالنے کی بجائے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے اور حیا کے بالکل قریب جا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے ٹھہرے ہوئے مگر خطرناک لہجے میں کہا، طلاق؟ تمہیں کس نے کہہ دیا میں تمہیں آزاد کرنے آیا ہوں؟ حیا، رشتہ میری مرضی سے جڑا تھا تو ختم ہی میری مرضی سے ہوگا، اور فی الحال میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ حیا کی آنکھوں میں خوف کی ایک لہر دوڑی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا مگر وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ ارسل نے بڑی مما کو مخاطب کرتے ہوئے اعلان کیا، مما مجھے اس کی رخصتی چاہیے ابھی اور اسی وقت، میں اسے اپنے ساتھ شہر لے کر جا رہا ہوں۔ حیا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جو آزادی کے خواب دیکھ رہی تھی اچانک ایک نئی قید کی طرف دھکیل دی گئی۔ بڑی مما کے سمجھانے کے باوجود ارسل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس کا مقصد اب محبت نہیں بلکہ حیا کے اس غرور کو توڑنا تھا جس نے اسے طلاق مانگنے کی جرأت دی تھی۔ حویلی کے اسی صحن میں جہاں کبھی حیا اس کے پیچھے روتی ہوئی بھاگتی تھی، آج ارسل اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا رہا تھا۔ سفر شروع ہو چکا تھا مگر یہ سفر منزل کا نہیں بلکہ ایک ایسی اذیت ناک جنگ کا آغاز تھا جہاں ارسل کو اب اس 13 سال کی بچی کا نہیں بلکہ ایک مکمل عورت کے جذبات اور اس کی نفرت کا سامنا کرنا تھا۔ راستے بھر حیا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے ایک لفظ نہیں بولا مگر اس کی خاموشی ارسل کے سینے پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا اور جس لڑکی کو شہر لے جا رہا ہے اس کا جسم تو اس کی دسترس میں ہے مگر اس کی روح پر اس کا کوئی اختیار نہیں رہا۔ ارسل کو لگ رہا تھا کہ اس نے رخصتی کا مطالبہ کر کے حیا کو ہرا دیا ہے۔ گاڑی کی تیز رفتار کے ساتھ سڑک کے کنارے لگے درخت پیچھے جھوٹ رہے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے حیا کی زندگی کا سکون پیچھے رہ گیا۔ گاڑی کے اندر چھائی خاموشی ارسل کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ وہ بار بار حیا کے سپاٹ چہرے کو دیکھتا جو پتھر کی مورتی بنی باہر دیکھ رہی تھی۔ ارسل کے ذہن میں 13 سال پہلے کا وہ منظر گھوم گیا جب حیا کی ماں باپ ایک حادثے میں اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے اور بڑی مما جو حیا کی خالہ تھی اس یتیم اور بے سہارا بچی کو تڑپتا دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ بڑی مما نے سوچا تھا اگر وہ ارسل کے ساتھ اس کا نکاح کر دیں گی تو حیا کو نہ صرف ایک چھت ملے گی بلکہ اسے زندگی بھر کا سہارا مل جائے گا، مگر ارسل کے لیے وہ ایک زبردستی کا بوجھ بن گئی تھی۔ ارسل کو یاد آیا کہ کیسے اس نے اپنی ماں کے سامنے چیخ کر کہا تھا کہ ایک یتیم بچی پر ترس کھانے کا یہ مطلب نہیں میری زندگی برباد کر دی جائے۔ ارسل کے لیے اس وقت بھی حیا کی کوئی اہمیت نہیں تھی اور آج بھی اسے صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے شہر لے جا رہا تھا۔ شہر کے پرتعیش فلیٹ میں داخل ہوتے ہی ارسل نے حیا کا بازو پکڑ کر اسے بیڈ روم کی طرف دھکیلا اور بڑے شفاف لہجے میں کہا، یہ تمہاری نئی دنیا ہے حیا، یہاں تمہاری وہ بڑی مما نہیں ہے جو تمہیں میرے غصے سے بچائیں گی، یہاں صرف میں ہوں اور میری مرضی۔ حیا نے مڑ کر ارسل کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں اب وہ بچپن والا خوف نہیں تھا بلکہ ایک گہرا ٹھہراؤ تھا۔ اس نے سکون سے اپنا ہاتھ ارسل کی گرفت سے چھڑوایا اور ایک ایک لفظ چبا کر کہا، مبارک ہو ارسل صاحب، آپ نے ایک یتیم کا سودا تو 13 سال پہلے ہی کر لیا، آج تو بس قبضے کا ارادہ ہے، لیکن یاد رکھیے گا جبر سے دیواریں فتح کی جا سکتی ہیں، دل نہیں۔ ارسل اس کی ہمت پر دنگ رہ گیا۔ وہ بچی جو کبھی اس کی ایک جھڑک پر سہم جاتی آج اسے آئینہ دکھا رہی تھی۔ ارسل نے غصے میں کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا اور باہر نکل گیا مگر حیا کے الفاظ اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ رات کے اندھیرے میں جب ارسل شراب کا گلاس ہاتھ میں لیے بالکنی میں کھڑا تھا اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ حیا کا خاموش احتجاج اس کی چیخوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ اسے یہاں اپنی ہار کا بدلہ لینے لایا تھا لیکن حیا کی پور اعتمادی اسے یہ احساس دلا رہی تھی کہ اصل میں شکست ارسل کی ہوئی ہے۔ رات کی سیاہی ابھی چھٹی نہیں تھی کہ ارسل کے فلیٹ میں ایک نئی ہلچل کا آغاز ہو چکا تھا۔ ارسل بیڈ روم کے باہر ہال میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار حیا کے وہ الفاظ گونج رہے تھے کہ جبر سے دل فتح نہیں کیا جا سکتے۔ صبح ہوتے ہی ارسل نے سوچا شاید حیا کو اپنی دولت اور رتبے سے مروب کیا جا سکتا ہے، اس لیے اس نے شہر کی سب سے بڑی ڈیزائنر کو کال کی اور حیا کے لیے قیمتی ترین لباس اور زیورات منگوائے۔ وہ چاہتا تھا کہ حیا کو یہ احساس دلائے کہ اس کے ساتھ رہ کر وہ شہزادیوں جیسی زندگی گزار سکتی ہے، مگر حیا کا رد عمل ارسل کی توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ جب ملازمہ نے وہ مہنگے لباس حیا کے سامنے رکھے تو حیا نے ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور اپنی وہی سادہ سی سوتی چادر اوڑھ کر باہر آ گئی۔ ارسل جو لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا اس کی حیرت کا انتظار کر رہا تھا اسے یوں سادہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ وہ اٹھ کر حیا کے سامنے آیا اور گرج کر بولا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ ان لباسوں کی قیمت کیا ہے؟ میں تمہیں اس شہر کی سب سے ماڈرن لڑکی بنانا چاہتا ہوں اور تم ابھی بھی اسی پسماندہ سوچ میں قید ہو۔
حیا نے ایک ٹھنڈی آ بھری اور سکون سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، قیمت تو آپ نے 13 سال پہلے میری معصومیت کی بھی لگائی تھی ارسل صاحب، مگر کیا وہ وصول ہوئی؟ یہ کپڑے اور زیورات ان لوگوں کو متاثر کرتے ہیں جن کے پاس اپنی کوئی پہچان نہ ہو، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ ارسل کا غصہ اب جنون کی حدوں کو چھونے لگا۔ اسی دوران ڈور بیل بجے اور ارسل کی پرانی دوست نتاشا بغیر اطلاع کے اندر داخل ہوئی۔ نتاشا جو ارسل کی بیرون ملک کی زندگی کا حصہ تھی اور جسے ارسل شادی کے خواب دیکھ رہا تھا، وہ حیا کو اس گھر میں دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ نتاشا نے تنزیہ نظروں سے حیا کے سادہ حلیے کا جائزہ لیا اور ارسل کے قریب آ کر بولی، ارسل یہ کون ہے؟ تمہاری کوئی دور کی رشتہ دار یا ملازمہ؟ ارسل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس کی زبان تالو سے چپک گئی، مگر حیا نے بڑی ہمت سے آگے بڑھ کر نتاشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور مسکرا کر کہا، میں اس گھر کی مالکن اور ارسل کی منکوح ہوں، جس کا نکاح اس وقت ہوا تھا جب شاید آپ کو ارسل کا نام بھی نہیں معلوم تھا۔ نتاشا کا چہرہ فک ہو گیا اور ارسل اپنی انا کے بوجھ تلے دبنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا وہ حیا کو نیچا دکھائے گا، مگر یہاں تو حیا نے ایک ہی وار میں ارسل اور اس کے ماضی کو سر عام ننگا کر دیا۔ نتاشا غصے میں پیر پٹکتی باہر نکل گئی اور ارسل نے تڑپ کر حیا کا بازو تھام لیا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی اسے یہ سب بتانے کی؟ حیا نے بازو چھڑوایا اور سرد لہجے میں کہا، جرت میں نے نہیں، آپ نے دکھائی تھی ارسل صاحب، جب آپ طلاق کے کاغذات لانا بھول گئے اور رخصتی کروا لائے۔ فلیٹ کی دیواریں اب ارسل کو کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ نتاشا کے جانے کے بعد کمرے میں پھیلا تناؤ اتنا شدید تھا کہ سانس لینا بھی تھوبڑ لگ رہا تھا۔ ارسل غصے اور جنجلاہٹ میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور الماری سے اپنا وہ پرانا چمڑے کا بیگ نکالا جو وہ 5 سال پہلے بیرون ملک لے کر گیا تھا۔ وہ اپنا پاسپورٹ ڈھونڈنا چاہ رہا تھا تاکہ حیا کو اس کے اوقات دکھانے کے لیے دوبارہ کہیں دور نکل جائے، مگر بیگ کی تہہ میں اسے ایک پرانی نیلی جلد والی چھوٹی سی ڈائری ملی۔ ارسل کے ہاتھ وہیں تھم گئے۔ یہ وہی ڈائری تھی جو حیا کے پاس 13 سال کی عمر میں ہوا کرتی تھی، اور شاید 5 سال پہلے جب وہ اسے ٹکرا کر جا رہا تھا تو حیا نے اسے چپکے سے اس کے بیگ میں رکھ دیا تھا تاکہ وہ اسے پڑھ کر واپس آ جائے۔ ارسل نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے ورق الٹے، ہر صفحے پر آنسوؤں کے نشانات تھے اور لکیریں دھندلا گئی تھیں۔ حیا نے لکھا تھا، ارسل بھائی، آج مما کہہ رہی تھیں آپ کا جہاز اڑنے والا ہے۔ میں نے کھڑکی سے آسمان کو دیکھا، کیا واقعی مجھے اس اندھیرے میں چھوڑ جائیں گے آپ کہتے ہیں میں بچی ہوں تو کیا بچوں کو تنہا چھوڑ دینا آپ کے شہر کا رواج ہے؟ ایک اور جگہ درج تھا، آج میرے نکاح کو 3 سال ہو گئے۔ میں نے آئینہ دیکھ کر خود سے پوچھا کہ کیا میں ابھی بدصورت ہوں؟ اصل میں بڑی ہو رہی ہوں، میں آپ کے لیے خود کو سنوارتی ہوں، کاش آپ ایک بار پلٹ کر دیکھ لیتے۔ ارسل کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا، اسے اپنا آپ کسی مجرم کی طرح لگنے لگا۔ وہ مغرور ارسل جو خود کو بہت پڑھا لکھا اور جدید سمجھتا تھا، اس معصوم کی تحریر کے سامنے جاہل ثابت ہو رہا تھا۔ وہ ڈائری لیے لاؤنج میں آیا جہاں حیا جائن ماز پر بیٹھی سر جھکائے دعا مانگ رہی تھی۔ اس کی خاموش سسکیاں خاموش کمرے میں گونج رہی تھیں۔ ارسل کے قدم وہیں رک گئے۔ اسے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس لڑکی کا سامنا کرے جس کا بچپن اس نے اپنے پیروں تلے روندا۔ وہ وہیں صوفے پر ڈھیر ہو گیا اور ڈائری کے وہ الفاظ اس کے دماغ میں ہتھوڑوں کی طرح بجنے لگے، اگر آپ کو طلاق ہی دینی تھی تو مجھے وہ خواب کیوں دکھائے جن کی تعبیر آپ کے پاس نہیں تھی؟ اسی لمحے حیا نے سلام پھیرا اور مڑ کر ارسل کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں مگر چہرے پر اب بھی وہی وقار تھا۔ ارسل نے ڈائری اس کی طرف بڑھائی۔ اس کی آواز میں پہلی بار وہ کرختگی نہیں تھی۔ یہ کیوں رکھا تھا میرے بیگ میں؟ حیا نے ڈائری دیکھی اور ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر رینگ گئی۔ وہ 13 سال کے حیا کا پچھتاوا تھا ارسل صاحب، جو سمجھتی تھی شاید آپ کے سینے میں دل ہے، مگر اب اسے جلا دیجیے، کیونکہ اب نہ تو وہ بچی رہی نہ ہی وہ انتظار۔ ارسل کچھ کہنا چاہتا تھا، معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر حیا اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ ارسل وہیں بیٹھا رہا، ہاتھ میں وہ ڈائری تھامے جس نے آج اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا وہ جسے بوجھ سمجھتا رہا وہ تو اس کی زندگی کا سب سے قیمتی قرض تھا جسے ہر حال میں چکانا تھا۔ ارسل ساری رات اس ڈائری کے لفظوں کے اثار میں رہا۔ اسے لگ رہا تھا جسے وہ 5 سال پہلے والے ارسل کا سامنا کرنے سے ڈر رہا ہو۔ صبح کی روشنی جب کھڑکیوں سے چھن کر اندر آئی تو ارسل نے ارادہ کیا وہ آج حیا سے نرمی سے بات کرے گا، مگر حیا کا رویہ برف کی طرح ٹھنڈا اور سخت تھا۔ وہ باورچی خانے میں ناشتہ بنا رہی تھی جب ارسل وہاں پہنچا۔ اس نے چاہا کہ مدد کی پیشکش کرے، مگر حیا نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ ارسل کی انا کو پھر سے ٹھیس لگی، مگر اس بار اس نے غصہ کرنے کی بجائے ضبط کیا۔ دوپہر کے وقت جب ارسل اپنے آفس کے کام میں مصروف تھا، اچانک اسے کچن سے کسی چیز کے گرنے کی اور حیا کی دبی دبی چیخ سنائی دی۔
وہ تیزی سے کچن کی طرف بھاگا تو دیکھا حیا زمین پر گری ہوئی تھی اور اس کا پیر ایک گہرے زخم سے لہولہان تھا۔ شاید وہ پھسل کر کسی نوکدار چیز سے ٹکرا گئی۔ ارسل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ فوراً اس کے قریب جھکا اور اسے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی، مگر حیا نے درد کے باوجود اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ ارسل کو اس کی یہ ضد اس وقت زہر لگی۔ اسے بغیر کچھ کہے حیا کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ حیا تڑپ اٹھی۔ چھوڑیں مجھے ارسل صاحب، مجھے آپ کی ہمدردی کی ضرورت نہیں، میں خود سنبھالوں گی۔ ارسل نے اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے پہلی بار اونچی مگر روندی ہوئی آواز میں کہا، چپ کر کے بیٹھی رہو حیا، کم از کم اس وقت تو اپنی نفرت کو آرام دے دو۔ ارسل نے خود اس کے پیر کا زخم صاف کیا اور پٹی باندھی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے کیونکہ وہ پہلی بار حیا کے اتنے قریب تھا۔ اس نے دیکھا کہ حیا کے پیروں میں آج بھی وہی پازیب تھی جو شاید بڑی مما نے اسے بچپن میں دی تھی۔ جب ارسل مرہم لگا رہا تھا، حیا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر ارسل کے ہاتھ پر گرا۔ وہ آنسو تپتے ہوئے انگارے کی طرح ارسل کو محسوس ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو حیا نے فوراً نظریں پھیر لیں۔ ارسل نے دھیمے لہجے میں پوچھا، کیا اب بھی اتنا ہی درد ہے؟ حیا نے جواب دیا، زخم پیر پر ہو تو مرہم کام کر جاتا ہے ارسل صاحب، لیکن جب روح ادھیڑ دی گئی ہو تو پٹیاں بے اثر ہوتی ہیں۔ ارسل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا، مگر اس کے ہاتھ پر گرا وہ ایک آنسو اس کے ضمیر پر نقش ہو گیا۔ رات بھر حیا کو بخار رہا اور ارسل دروازے کے پیچھے کھڑا رہا۔ اسے اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا سایہ بھی حیا کو تکلیف دیتا ہے۔ فلیٹ کی دیواروں کے درمیان اب خاموشی نہیں بلکہ ایک تناؤ بھری جنگ چھڑ چکی تھی، جہاں ایک طرف ارسل کا پچھتاوا اسے پگھلا رہا تھا، دوسری طرف اس کی مردانہ انا اسے دوبارہ سر اٹھانے پر مجبور کر رہی تھی۔ ارسل نے سوچا تھا حیا کی تیمارداری کر کے وہ اس کا دل نرم کر لے گا، مگر حیا کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ارسل یہ سب صرف اسے جتانے کے لیے کر رہا ہے۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد جب حیا کا زخم کچھ بڑھنے لگا، ارسل نے فیصلہ کیا کہ وہ حیا کو شہر کے ایک بڑے بزنس ایونٹ میں اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ وہ چاہتا تھا دنیا کو دکھائے کہ حیا اس کی بیوی ہے، مگر اس کے پیچھے چھپا اصل مقصد حیا کو اپنی طاقت اور اثر و رسوخ سے محروب کرنا تھا۔ ارسل نے حیا کے لیے قیمتی سیاہ رنگ کا لباس منتخب کیا اور اسے پہننے کا حکم دیا۔ حیا نے اسے دیکھا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ کو لگتا ہے کہ رنگ بدلنے سے حقیقت بدل جائے گی؟ لیکن ارسل کی ضد کے آگے وہ خاموش ہو گئی۔ جب وہ دونوں پارٹی میں پہنچے تو حیا کی خوبصورتی نے سب کو ساکت کر دیا۔ وہ کالی ساڑی میں کسی ڈھلتی شام کے سحر جیسی لگ رہی تھی۔ ارسل کے بزنس پارٹنر اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ ارسل کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا، مگر اس کی یہ خوشی اس وقت خاک میں مل گئی جب اس کا ایک قریب بزنس مین شاک حیا کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی ذہانت اور حسن کی تعریف کرنے لگا۔ ارسل جو دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کے اندر حسد اور غیرت کی کیسی لہر اٹھی کہ اس نے اپنا گلاس میز پر پٹک دیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور حیا کا ہاتھ سختی سے تھام کر شارک سے بولا، شارک اپنی حد میں رہو، یہ میری منقوہ ہے۔ شارک نے ہنس کر جواب دیا، ارسل تم تو اسے بوجھ کہتے تھے، پھر آج اتنی تڑپ کیوں؟ حیا نے ارسل کی گرفت میں کسمساتے ہوئے اسے آئینہ دکھایا جس سے وہ بھاگ رہا تھا۔ گھر واپسی پر گاڑی میں ارسل نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا اور چیخ کر کہا، تم اس اجنبی سے باتیں کیوں کر رہی تھی؟ کیا تمہیں اندازہ نہیں کہ تم کس کی بیوی ہو؟ حیا نے سکون سے اس کی طرف دیکھا اور بڑے جاندار لہجے میں کہا، بیوی؟ 13 سال کی عمر میں جب میں آپ کے پیروں میں گری تھی تب میں آپ کی بیوی نہیں تھی۔ جب آپ مجھے طلاق دینے آئے تھے تب میں آپ کی بیوی نہیں تھی۔ آج جب کسی دوسرے نے میری تعریف کی تو آپ کو اپنی ملکیت یاد آ گئی۔ یہ محبت نہیں ارسل، یہ آپ کی وہ انا ہے جو کسی دوسرے کو اپنی چیز چھونے نہیں دیتی۔ ارسل کی زبان گنگ ہو گئی۔ حیا نے گاڑی سے اترتے ہوئے آخری جملہ کہا، جس دن آپ مجھے ایک انسان کی طرح دیکھیں گے اس دن غیرت دکھائیے گا، فی الحال تو آپ صرف ایک ضدی بچے کی طرح اپنی کھلونا چھن جانے پر رو رہے ہیں۔ فلیٹ کی فضا میں وہ بوجھل پن آ گیا تھا جو کسی بھی رشتے کے آخری سانس لینے سے پہلے ہوتا ہے۔ ارسل پچھلی رات کی تلخی کے بعد اب خود کو حیا کی نظروں میں گرتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ جتنا اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے، حیا اتنی ہی دور ہوتی جا رہی ہے۔ صبح سویرے ارسل نے ابھی کافی کا پہلا گھونٹ ہی لیا تھا، حیا اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا عزم تھا جو ارسل نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حیا نے ایک فائل میز پر رکھی اور بڑے سپاٹ لہجے میں کہا، میں اپنی تعلیم دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہوں ارسل، میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر دیا ہے اور مجھے اب آپ کے لیے فلیٹ کے ان 4 دیواروں میں قید رہنے کا کوئی شوق نہیں۔ ارسل کا ہاتھ کافی کے مگ پر جم گیا۔ اسے توقع نہیں تھی حیا اس سے آزادی کی طرف پہلا قدم اتنی جلدی اٹھائے گی۔ اس کے اندر کا وہی پرانا ضدی ارسل ایک دم جاگ اٹھا۔ اسے لگا اگر حیا باہر نکل گئی تو اس کے ہاتھ سے وہ آخری ڈور بھی چھوٹ جائے گی جس کے ذریعے وہ اسے اپنی زندگی میں روکنا چاہتا تھا۔
असल ने फाइल को एक तरफ पटका और खड़े होकर हया के सामने आया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से बाहर जाने दूंगा? तुम इस घर की इज्जत हो और मैं नहीं चाहता तुम बाहर जाके तमाशा बनो। हया के लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट आई। इज्जत? असल साहब, जिसकी इज्जत आपने 13 साल की उम्र में नीलाम कर दी, अब इससे बाहर के तमाशों से डर नहीं लगता। मैं यहाँ आपकी इजाज़त लेने नहीं आई, सिर्फ बताने आई हूँ। असल का गुस्सा अब जुनून में बदलने लगा। इसे अपनी हार साफ नजर आ रही थी। इसने इसी वक्त अलमारी से हया का बैग निकाला और उसमें मौजूद इसका पासपोर्ट और जरूरी कागजात निकाल कर दराज में लॉक कर दिए और चाबी जेब में डाली। अब देखता हूँ तुम कैसे बाहर निकलती हो। हया ये देखकर साकत रह गई। इसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक हकारत भरी आग भड़क उठी। आप इतने गिरे हुए इंसान हैं, मुझे आज अंदाज़ा हुआ अरसल साहब। आपने मुझे 5 साल पहले छोड़ा तो मैंने सब्र कर लिया, लेकिन आज जो अब आपने मेरी पहचान छीनी, इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। इसी रात असल जब कमरे में आया तो हया वहाँ नहीं थी। वो बालकनी में सर्द हवाओं के दरमियान खड़ी आसमान को देख रही थी। असल ने इसके कंधे पर हाथ रखना चाहा, मगर हया ने इसे ऐसे झटका जैसे इसका हाथ नहीं बल्कि कोई अंगारा हो। असल ने धीमे लहजे में कहा, मैं सब तुम्हारी हिफाजत के लिए कर रहा हूँ हया। बाहर की दुनिया बहुत ख़राब है। हया ने मुड़कर इसकी आंखों में देखा। इसकी आंखें अब पत्थर की हो चुकी थीं। बाहर की दुनिया इतनी ख़राब नहीं हो सकती जितना आपने मेरे साथ किया। आपने मेरा बचपन छीना, मेरा इंतज़ार छीना और अब मेरी आज़ादी भी छीन ली। याद रखिएगा अरसल साहब, जब परिंदे को पिंजरे में ज़बरदस्ती कैद किया जाए तो वो गाना भूल जाता है, लेकिन वो मौका मिलते उड़ना नहीं भूलता। असल वहीं खड़ा रह गया। इसे महसूस हुआ कि इसने हया को रोकने के लिए जो जंजीरें बनाई थी वो असल में इसके अपने गले का फंदा बनती जा रही हैं। शहर की रोशनियां फ्लैट के शीशों से टकराकर अंदर आ रही थी, मगर असल के सीने में अंधेरा पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। पासपोर्ट और कागजात छुपाने के बाद इसे लगा था कि शायद वो हया को काबू कर लेगा, लेकिन इस रात हया की खामोशी ने इसे जितना खौफजदा किया, इसके गुस्से ने कभी नहीं किया था। वो सारी रात लाउंज के सोफे पर बैठा रहा। इसके हाथ में अभी भी वो नीली डायरी थी जिसका एक एक लफ्ज अब इसके दिल पर हथौड़े की तरह लग रहा था। सुबह के 4 बज रहे थे जब इसने फैसला किया कि वो इस अजियत को मजीद नहीं बढ़ा सकता। वो उठा, दराज खोली और हया के तमाम कागजात निकाल लिए। वो दबे कदमों हया के कमरे में दाखिल हुआ जहां वो जायनमाज पर सरबस जूद थी। शायद वो पिछली कई सातों से वही पड़ी, अपने रब से हम कलाम थी। असल वहीं दहलीज पर रुक गया। इसे महसूस हुआ वो एक ऐसी बस्ती के सामने खड़ा है जिसका रिश्ता जमीन से ज्यादा आसमान से जुड़ा है। जब हया ने सर उठाया और असल को वहां खड़ा देखा तो इसकी आंखों में ना सवाल था ना गुस्सा, सिर्फ एक बेजारी थी। असल ने खामोशी से कागजात इसकी तरह बढ़ाए और भराई हुई आवाज में बोला, ये लो हया, मैं तुम्हारी आज़ादी नहीं छीन सकता क्योंकि मैं पहले ही तुम्हारा बहुत कुछ छीन चुका हूँ। हया ने कागजात थामे मगर इसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। असल ने गहरा सांस लिया और कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाना चाहता हूँ जहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई थी। शायद वहाँ तुम्हें मेरे इन सवालों के जवाब मिल जाएं जो मैं खुद से कर रहा हूँ। वो हया को लेकर शहर से दूर इस पुराने रेलवे स्टेशन पर पहुंचा जहां 5 साल पहले इसने हया का हाथ झटका था। वही वो सीधा बेंच, वही पीले रंग की मध्यम रोशनी और वही सर्द हवा का झोंका। असल इस बेंच पर बैठ गया और अपना सर हाथों में गिरा लिया। हया, इस दिन जब मैंने तुम्हें यहाँ से धक्का दिया था तो मुझे लगा था कि मैं एक बोझ उतार रहा हूँ, लेकिन मैं जितना दूर गया ये बोझ इतना ही भारी होता गया। मैंने बड़ी उम्र की खूबसूरत लड़कियों में वो सुकून ढूंढा जो तुम्हारी इन मासूम आंखों में था, मगर मैं जितना भागता तुम्हारी वो सिसकियां मेरे ताकुब करती। असल की आवाज में कर्ब था। वो घुटनों के बल हया के सामने फर्श पर बैठ गया। मैं तुम्हें तलाक देने नहीं आया था हया, मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करने आया था। मैं चाहता था तुम मुझ पर चीखो, मुझे मारो, लेकिन तुम्हारी ये खामोशी मुझे मार देगी। हया ने इसे देखा। इसके चेहरे पर पहली बार दर्द की एक लहर दौड़ी। असल साहब, आपको पछतावा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं अब वो 13 साल की बच्ची नहीं रही। अगर मैं आज भी वैसी ही होती तो क्या आप यहाँ बैठे होते? असल ने तड़प कर इसका हाथ थामना चाहा, मगर हया पीछे हट गई। आपकी माफी बहुत छोटी है अरसल साहब, क्योंकि आपने सिर्फ मेरा वक्त नहीं मेरा मान तोड़ा था। अरसल वहीं स्टेशन की ठंडी जमीन पर बैठा रहा और दूर से आती ट्रेन की सीटी ने इसके दिल में एक नया शगाफ डाल दिया। इसे अंदाजा हो गया कि जिस आग को इसने नफरत समझकर जलाया वो अब इसकी अपनी रूह को खाकसर करने वाली थी। फ्लैट की फिजा में अभी रेलवे स्टेशन की वो तलख यादें ताज़ा थी कि अचानक असल की जिंदगी में एक नया तूफान दस्तक देने को तैयार था। नताशा, जो खामोशी से अपनी शिकस्त तस्लीम करने वाली औरत नहीं थी, एक गहरी साजिश के साथ अरसल के घर पहुंच गई। इस बार वो अकेली नहीं थी, बल्कि इसके पास चंद ऐसी तस्वीर और कुछ मनगढ़ंत कहानियां थीं
जिनका मकसद हया के किरदार पर कीचड़ उछालना था। वो लाउंज में सोफे पर टांग धरे बैठी अरसल का इंतजार कर रही थी कि जैसे अरसल अंदर दाखिल हुआ, नताशा ने एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ कुछ तस्वीर मेज पर फैला दी। देखो अरसल, जिस लड़की के लिए तुम मुझसे दूर हो रहे हो वो तुम्हारे पीछे क्या गुल खिला रही है। ये देखो शारक के साथ इसकी मुलाकातें। अरसल ने इन तस्वीर को देखा जिनमें हया किसी यूनिवर्सिटी के बाहर शारक से बात कर रही थी। ये वही शारक था जिसने पार्टी में अरसल को उकसाया था। अरसल के माथे पर पसीना आ गया। इसके अंदर का पुराना गुस्सा एक लम्हे को भड़का, मगर फिर इसे हया की वो डायरी और इसके जायनमाज पर गिरे आंसू याद आ गए। अरसल ने तस्वीर उठाई और नताशा की आंखों में आंखें डालकर इन्हें पुरजे पुरजे कर दिया। नताशा, शारक मेरा दुश्मन है और वो हया को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, मगर मैं इतना अंधा नहीं हूँ कि मैं अपनी बीवी के किरदार पर तुम्हारे कहने पर शक करूं। नताशा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। इसने सोचा था अरसल हया को घर से निकाल देगा, मगर यहाँ तो बाजी पलट गई। इसी लम्हे हया कमरे के दरवाजे पर खड़ी ये सब सुन रही थी। इसे तवक्को थी कि अरसल हमेशा की तरह शक करेगा और इस पर चिल्लाएगा, मगर अरसल इसका दिफा करना हया के दिल की किसी बंजर जमीन पर पहली बारिश के कतरे की तरह लगा। नताशा चीखती हुई बाहर निकल गई। तुम पछताओगे अरसल। जब घर में दोबारा खामोशी छाई तो अरसल हया के करीब आया। इसकी नजरें झुकी हुई थी। हया, मुझे मालूम है कि शारक तुम्हें परेशान कर रहा है। मैंने इसे आज ऑफिस में वार्निंग दी थी। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है। हया ने पहली बार अरसल के गुस्से की बजाय एक अजीब सी नदामत में देखा। वो जो बरसों से अरसल के सामने एक ढाल बनी खड़ी थी, आज पहली बार इसे महसूस हुआ कि इसके सामने खड़ा शख्स वाकई बदल रहा है। मगर इसके जख्म इतने गहरे थे कि इसने सिर्फ इतना कहा, आपने मेरा दिफा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया या मेरे लिए? अरसल ने इसके करीब कदम बढ़ाया। इज्जत तुम हो हया, मेरी पहचान तुम। नताशा या कोई भी शारक मेरी नज़र में तुम्हारी धूल के बराबर भी नहीं। हया ने कुछ कहे बगैर रुख मोड़ लिया, मगर इसके दिल के किसी कोने में जमी बर्फ पहली बार पिघलना शुरू हुई थी। इसे एहसास हुआ अरसल अब इसे सिर्फ एक मलकियत नहीं बल्कि एक इंसान समझने लगा है। मगर क्या ये बदलाव इनके बिखरे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए काफी था? अरसल वहीं खड़ा हया को जाते देखता रहा। इसे मालूम था नताशा अब खामोश नहीं बैठेगी, मगर इसे इस बात का सुकून था कि आज इसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग यानी अपने शक पर फतह पा ली। नताशा की साजिश नाकाम तो हो गई, मगर इसने हया के दिल में एक ऐसी बेचैनी छोड़ी जो इसे पल पल कुचल रही थी। असल के बदले हुए लहजे और इसके दिफा ने हया को जज्बाती तौर पर कमजोर कर दिया, और यही बात थी जिससे हया सबसे ज्यादा डरती थी। इसे लग रहा था अगर वो मजीद इस छत तले रही तो अरसल को माफ कर देगी, और वो अपने इस बचपन की तौहीन करना चाहती थी जो अरसल की बेरुखी के नजर हो गया था। अगली सुबह जब अरसल ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, हया ने खामोशी से अपना मुख्तसर सा बैग पैक किया और लाउंज में आ खड़ी हुई। अरसल ने इसे देखा तो इसके हाथ से टाई छूट गई। एक अनजाना सा खौफ इसके दिल में सरायत कर गया। ये सब क्या है हया, तुम कहीं नहीं जा रही हो? अरसल की आवाज में कपकपाहट थी जैसे वो छुपा न सका। हया ने बगैर नजर मिलाए जवाब दिया, नताशा ने जो कहा वो झूठ था, मगर इसने मुझे एक सच दिखा दिया, ये कि मैं यहाँ अभी भी एक बोझ हूँ जिसकी वजह से आपको तमाशे सहने पड़ रहे हैं। मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ अरसल साहब, अब मैं इस रिश्ते को मजीद नहीं खींच सकती। अरसल ने तड़प कर इसका रास्ता रोका। बोझ तुम नहीं, बोझ मेरा माजी है हया, खुदा के लिए ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगा। मगर हया ने सर्द महरी से इसे पीछे हटाया। अब नहीं मरेंगे अरसल साहब, 5 साल पहले मैं भी नहीं मरी, हालांकि मैं तो सिर्फ 13 साल की थी। हया के जाने के बाद फ्लैट किसी कब्रिस्तान का मंजर पेश करने लगा। असल दीवानावार कमरों में घूमता, कभी हया के जाए नमाज को छूता, कभी किचन में इसके हाथ की बनी अधूरी चाय देखकर फूट फूट कर रो देता। तीसरे दिन जब असल टूटा हुआ हिम्मत हार के सोफे पर गिरा, मुलाजिम ने इसे एक लिफाफा थमाया। असल ने लड़ते हाथों से इसे खोला तो इसके अंदर तलाक का नोटिस था। यह हया की तरफ से आखिरी वार था, एक ऐसा वार जिसने असल के गुरूर, इसकी मोहब्बत और इसके जीने की तमन्ना को एक पल में राख कर दिया। हया ने नोटिस के नीचे एक छोटी सी तहरीर लिखी थी, मैंने आपको आज़ाद कर दिया असल साहब, ताकि आप अपनी मर्जी की बड़ी उम्र की खूबसूरत लड़की ढूंढ सकें, क्योंकि मैं आज खुद को वही 13 साल की बच्ची महसूस करती हूँ जिसका मान इस स्टेशन पर टूटा था। असल ने वो कागज़ अपने सीने से लगाया और हिचकों से रोने लगा। इसे एहसास हुआ कि इसने हया को हासिल करने में इतनी देर कर दी, अब इसके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा। इसने इस वक्त गाड़ी की चाबी उठाई। इसका चेहरा आंसुओं से तर था, मगर आंखों में एक जनून था। इसे मालूम था हया कहाँ है, और इसे यह भी मालूम था इस बार वो इसे लाने नहीं बल्कि खुद को इसके कदमों में ढेर करने जा रहा था। शहर की मसरूफ सड़कों पर अरसल की गाड़ी तेजी से दौड़ रही थी, जबकि इसके दिल में हया की यादों का एक तूफान मचा हुआ था जो इससे बार बार मुलामत कर रहा था कि इसने एक हीरा पाकर इसे कोयला समझकर फेंक दिया था।
ارسل کی گاڑی اب اس کچے راستے پر دوڑ رہی تھی جو حیا کے گاؤں اور اس کے پرانے گھر کی طرف جاتا تھا۔ شہر کی چمک دمک اور بڑے فلیٹ کا غرور کہیں پیچھے چھوٹ چکا تھا۔ اب سامنے صرف وہ مٹی کی خوشبو تھی جس میں حیا کا بچپن رچا بسا تھا۔ جب ارسل حیا کے گھر کے سامنے پہنچا تو وہی حویلی جس کی دہلیز پر اس نے 5 سال پہلے حیا کو دھکا دیا تھا، آج ایک قلعے کی طرح اسے خود سے دور رکھنے کی گواہی دے رہا تھا۔ شہر کی چمک دمک اور بڑے فلیٹ کا غرور کہیں پیچھے چھوٹ چکا تھا۔ اب سامنے صرف وہ مٹی کی خوشبو تھی جس میں حیا کا بچپن رچا بسا تھا۔ جب ارسل حیا کے گھر کے سامنے پہنچا تو وہی حویلی جس کی دہلیز پر اس نے 5 سال پہلے حیا کو دھکا دیا تھا، آج ایک قلعے کی طرح اسے خود سے دور رکھنے کی گواہی دے رہی تھی۔ حیا نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں کوئی حیرت نہیں تھی، صرف ایک گہری تھکن تھی۔ ارسل نے اس کے قدموں میں طلاق وہ نوٹس رکھا اور بولا، میں اسے سائن نہیں کروں گا حیا، تم چاہو تو مجھے اس گھر کے باہر ایک کتے کی طرح پڑا رہنے دو، مگر میں اب تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ حیا نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کوئی جواب دیے بغیر اندر چلی گئی۔ اس کا خیال تھا ارسل 1-2 دن میں تھک کر واپس شہر بھاگ جائے گا، مگر ارسل اس کے سر پر اب عشق کا جنون سوار تھا۔ اس نے حویلی کے باہر لگے پیپل کے درخت کے نیچے اپنی چادر بچھائی اور وہیں ڈیرا ڈال لیا۔ دن گزرنے لگے اور گاؤں کے لوگ ارسل کو حیرت سے دیکھتے، جو کبھی سوٹ بوٹ میں آتا، اب وہی ارسل مسجد سے وضو کر کے نکلتا یا کنویں سے پانی بھر کر حیا کے گھر کی بوڑھی ملازمہ کی مدد کرتا نظر آتا۔ وہ رات بھر سردی میں اسے پیپل کے نیچے پڑا رہتا، اس کی آنکھیں بس حیا کے کمرے کی اس کھڑکی پر ٹکی رہتی جہاں سے کبھی حیا کا سایہ نظر آتا۔ ایک رات جب موسلادھار بارش ہوئی اور آسمان سے بجلی کڑکنے لگی تو حیا سے رہا نہ گیا، وہ چھتری لے کر باہر آئی اور ارسل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جب بارش میں پوری طرح بھیگ چکا تھا، بخار سے کانپ رہا تھا، حیا نے کرخت لہجے میں کہا، یہ کیا تماشا ہے ارسل صاحب، اب یہاں مر گئے تو لوگ مجھے قصوروار ٹھہرائیں گے، جائیں یہاں سے۔ ارسل نے لرزتے ہوئے لبوں سے مسکرا کر حیا کو دیکھا اور بولا، مرنے دو حیا، ویسے بھی روح تو 13 سال پہلے مر چکی تھی، اب یہ جسم مٹی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ حیا کا دل اس کی حالت دیکھ کر ایک پل کو پگھلا، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا اور کہا، آپ کی اداکاری اب مجھ پر اثر نہیں کرے گی۔ ارسل نے جواب دیا، یہ اداکاری نہیں حیا، یہ اس پچھتاوے کی ہجرت ہے جو مجھے تمہارے قدموں تک لائی۔ میں تب تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک تم یہ نہیں کہہ دیتی کہ تم نے مجھے معاف کیا۔ حیا خاموشی سے واپس اندر چلی گئی، مگر اس رات وہ خود بھی سو نہ سکی۔ وہ بار بار کھڑکی سے اس شخص کو دیکھتی جو اس کی ایک معافی کی بھیک مانگنے کے لیے اپنی تمام تر انا اور شہرت داؤ پر لگا چکا تھا۔ گاؤں کی خاموش رات میں ارسل کی کھانسی کی آواز حیا کے دل پر کسی آرے کی طرح چل رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ ارسل اب واقعی وہ پرانا ارسل نہیں، مگر وہ ڈرتی تھی کہیں یہ پھر سے کوئی نیا فریب نہ ہو۔ یہ خاموش جنگ اب نئے موڑ پر آ کھڑی ہوئی تھی جہاں ارسل کی ثابت قدمی حیا کی برسوں پرانی نفرت کو شکست دینے کے قریب تھی۔ بارش کی وہ رات ارسل کے لیے محض ایک جسمانی اذیت نہیں بلکہ اس کی روح کی تزکیے کے ذریعہ بن گئی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو ارسل حویلی کے باہر اسی پیپل کے درخت کے نیچے بے ہوش پڑا، اس کا جسم تپتے ہوئے انگارے کی طرح دہک رہا تھا۔ حیا کی بوڑھی ملازمہ جب باہر نکلی تو ارسل کی حالت دیکھ کر چیخ اٹھی، جس پر حیا ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ ارسل کو اس حال میں دیکھ کر حیا کا وہ مضبوط حصار جس نے اپنی نفرت کے گرد باندھ رکھا تھا ایک لمحے میں مسمار ہو گیا۔ اس نے گاؤں والوں کی مدد سے ارسل کو حویلی کے اندر سے مہمان خانے میں منتقل کیا جہاں کبھی ارسل نے اسے ٹھکرایا تھا۔ ارسل بے ہوشی میں بھی مسلسل حیا کا نام پکار رہا تھا اور بار بار معافی کی التجائیں کر رہا تھا۔ حیا نے اپنے ہاتھوں سے اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی، اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی، وہ اس شخص سے نفرت کرنا چاہتی تھی مگر اس کی تڑپ دیکھ کر اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اسی دوران حیا کو ارسل کے موبائل پر اس کی سیکرٹری کے بار بار کالز موصول ہوئیں۔ جب اس نے فون اٹھایا تو اسے معلوم ہوا ارسل نے شہر میں اپنی تمام جائیداد اور بزنس کا ایک بڑا حصہ حیا کے نام منتقل کر دیا اور یہ سب خاموشی سے کر کے یہاں آیا تھا۔ سیکرٹری نے یہ بھی بتایا ارسل نے نتاشا اور شارق کے خلاف قانونی کارروائی مکمل کر لی تاکہ حیا کی عزت پر دوبارہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ حیا فون ہاتھ میں لیے وہیں ساکت رہ گئی۔ اسے احساس ہوا ارسل صرف لفظوں سے معافی نہیں مانگ رہا بلکہ وہ عملی طور پر اپنا سب کچھ اس کے قدموں میں ڈھیر کر چکا۔ شام کے وقت جب ارسل کو ہوش آیا تو اس نے سامنے حیا کو بیٹھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت اور تھکن تھی مگر حیا کے چہرے پر پہلی بار وہ سختی نہیں تھی۔ ارسل نے کمزور آواز میں کہا، حیا اگر تمہیں لگتا ہے کہ میری موت سے تمہیں سکون ملے گا تو میں ابھی یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ حیا نے اس کی طرف دیکھا اور دھیمے مگر روندے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کی موت سے مجھے کیا ملے گا ارسل صاحب، میں نے تو آپ سے زندگی مانگی تھی جو آپ نے 13 سال کی عمر میں مجھ سے چھین لی۔ ارسل نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا اور اس بار حیا نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر ارسل کی ہتھیلی پر گرا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں نفرت کی دیوار میں پہلا بڑا شگاف پڑ چکا تھا۔ حیا کا دل پگھل رہا تھا مگر وہ اب بھی اس ڈر میں مبتلا تھی کہ
کہیں یہ سکون عارضی نہ ہو۔ اس نے ارسل کو سوپ پلایا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی، مگر اس کی چال میں اب وہ پہلے والی بے نیازی نہیں تھی، بلکہ ایک انجانی سے اپنائی جھلکنے لگی جس نے ارسل کے اندر جینے کی نئی امید پیدا کر دی۔ حویلی کی فضاؤں میں اب وہ دم گھٹتی تلخی نہیں رہی، بلکہ دیواروں پر جمی پرانی اداسی اب آہستہ آہستہ دھلنے لگی۔ ارسل کی طبیعت میں بہتری آنے لگی، مگر حیا کی خاموشی اب بھی ایک ایسا معمہ تھی جس سے ارسل حل نہیں کر پا رہا تھا۔ ارسل اب حویلی کے صحن میں بیٹھ کر حیا کو دور سے دیکھتا رہتا، جو پھولوں کو پانی دیتی یا پرندوں کو دانہ ڈالتی، اور اسے محسوس ہوتا یہ لڑکی واقعی اس کے لیے کوئی انعام تھی جسے اس نے اپنی جہالت میں ٹھکرایا تھا۔ ایک دوپہر جب ارسل حویلی کے دالان میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا، اچانک شاخ کا ایک کارندہ وہاں آ پہنچا۔ معلوم ہوا کہ شارک نے ارسل کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر شہر میں اس کے کچھ پروجیکٹس پر قبضے کی کوشش کی تھی اور ارسل کو فوری طور پر وہاں پہنچنا تھا۔ ارسل نے جانے کا فیصلہ کیا، مگر اس کا دل حیا کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا۔ اسے ڈر تھا اگر وہ اب گیا تو شاید حیا اسے دوبارہ کبھی اپنے قریب نہ آنے دے۔ ارسل نے حیا کے پاس جا کر بڑے دھیمے لہجے میں کہا، حیا مجھے ایک ضروری کام سے شہر جانا ہے، اگر تم کہو تو میں سب کچھ چھوڑ دوں، تمہاری ایک نام مجھے یہاں روک لے گی۔ حیا نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک فکر کی لہر تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا، جائیے مگر سنبھل کر، کیونکہ اب آپ کا دشمن صرف آپ کا نہیں۔ ارسل جب شہر کی طرف روانہ ہوا تو اسے نہیں معلوم تھا کہ شارک نے راستے میں اس کے لیے موت کا جال بچھا رکھا ہے۔ گاؤں سے نکلتے ہی ایک سنسان موڑ پر ارسل کی گاڑی کو ایک تیز رفتار ٹرک نے ٹکر ماری، جس سے ان کی گاڑی الٹ کر کھائی کے قریب جا گری۔ حیا کو جیسے اس حادثے کی اطلاع ملی، اس کے سینے میں جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی۔ اسے وہ 13 سال پہلے والا منظر یاد آیا جب وہ اپنوں کے جنازے دیکھ کر تڑپی تھی۔ وہ دیوانہ وار جائے نماز پر گری اور اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر ارسل کی زندگی کی بھیک مانگنے لگی۔ اے میرے مالک، میں نے اسے معاف کر دیا، تو بھی اسے معاف کر دے، مجھے دوبارہ یتیم مت کرنا۔ حیا کو اپنی تڑپ دیکھ کر احساس ہوا کہ وہ ارسل سے جتنی بھی نفرت کر لے، اس کی روح کے تار آج بھی ارسل ہی سے جڑے ہیں۔ وہ فوراً ہسپتال پہنچی، جہاں ارسل زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ اس کا پورا جسم زخموں سے چور تھا اور وہ بے ہوشی میں بھی صرف حیا کا نام لے رہا تھا۔ حیا نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، ارسل واپس آ جائیے، میں نے آپ کو دل سے معاف کر دیا، میں اب آپ کو طلاق نہیں بلکہ ایک نیا موقع دینا چاہتی ہوں۔ ارسل کی نبض جو ڈوب رہی تھی، حیا کی آواز سنتے ہی جیسے ایک دم بحال ہونے لگی۔ ڈاکٹروں کے لیے یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا، مگر حیا جانتی تھی کہ یہ اس کی توبہ اور ارسل کے سچے پچھتاوے کا نتیجہ تھا۔ یہ وہ امتحان تھا جس نے حیا کے دل سے نفرت کا آخری قطرہ بھی نچوڑ لیا تھا، اور اب وہ دونوں ایک نئی زندگی کی دہلیز پر کھڑے تھے، جہاں خوف نہیں بلکہ صرف ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ ہسپتال کے اس سفید اور خاموش کمرے میں، جہاں صرف مشینوں کی پیپ سنائی دے رہی تھی، ارسل نے زندگی کی پہلی سچی اور گہری سانس لی۔ جب اس نے اپنی بوجھل پلکیں جھپکائیں تو سامنے حیا کا چہرہ تھا، جس کی آنکھیں مسلسل جاگنے اور رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھیں، مگر ان میں ارسل کے لیے وہ پرانی بیزاری نہیں بلکہ ایک جان نثار عورت کی تڑپ تھی۔ ارسل نے کمزوری سے حیا کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور خشک لبوں سے آہستہ سے پکارا، حیا۔ حیا نے جواب دینے کے بجائے اس کا ہاتھ اپنے ماتھے سے لگا لیا، اور وہ آنسو جو وہ دیر سے روکے ہوئے تھی ارسل کی ہتھیلی کو بھگونے لگے۔ ارسل نے لرزتی آواز میں کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ تم مجھے معاف کر کے اس اسٹیشن سے میرے ساتھ ٹرین میں بیٹھ گئی ہو، کیا وہ سچ تھا؟ حیا نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور ارسل کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو سنوارتے ہوئے کہا، ہاں ارسل، اس حادثے نے مجھے بتا دیا میں آپ سے کتنی ہی دور بھاگ لوں، میری منزل آپ ہی ہیں۔ میں نے اس 13 سال کی بچی کو سمجھا دیا کہ اس کا ارسل بھائی اب بدل گیا ہے، وہ اب کسی بڑی عمر کی لڑکی کا نہیں، اپنی اسی معصوم حیا کا دیوانہ ہے۔ 1 مہینے بعد حویلی کا وہی ذہن جہاں کبھی نفرت کی آندیاں چلتی تھیں، آج روشنیوں اور گلابوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ بڑی مما کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کیونکہ آج ارسل اور حیا کا تجدید نکاح تھا۔ ارسل نے آج وہی کالا سوٹ پہنا تھا، مگر اس کے چہرے پر غرور کی جگہ ایک سکون تھا،
جبکہ حیا سرخ رنگ کے روسی جوڑے میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ نکاح کے بعد جب ارسل حیا کے قریب آیا تو اس نے وہی نیلی ڈائری حیا کے ہاتھ میں تھمائی۔ حیا نے حیرت سے دیکھا تو اس کے آخری خالی صفحات پر ارسل نے اپنی لکھائی میں لکھا تھا، حیا تم میرا وہ قرض ہو جسے میں اپنی پوری زندگی کی محبت دے کر بھی شاید ادا نہ کر سکوں، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہاری آنکھ میں آنے والے ہر آنسو صرف خوشی کا ہوگا۔ ارسل نے حیا کا ہاتھ تھام کر اسے وہی پرانی میکسی دکھائی جو اسے سنبھال کر رکھی تھی اور مسکرا کر کہا، تمہاری وہ ضد کہ طلاق دے کر جائیں، اس نے مجھے جیتے جی مار دیا تھا، مگر تمہاری اس محبت نے مجھے دوبارہ جنم دیا ہے۔ حیا نے اپنا سر ارسل کے کندھے پر رکھ دیا۔ حویلی کے پرانے پیپل کے درخت پر پرندوں کی چہچہاہٹ جیسے نئے آغاز کی گواہی دے رہی تھی۔ اب وہ 13 سال کا دکھ، وہ 5 سال کا انتظار اور وہ شہر کی تلخیاں سب ماضی کا قصہ بن چکی تھیں۔ وہ دونوں اب ایک ایسے سفر پر نکل پڑے جہاں راستہ کٹھن ضرور تھا، مگر ان کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں تھے اور دل میں ایک دوسرے کے لیے بے پناہ اور سچی محبت کی خوشبو رچی بسی تھی۔